बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कन्वर्सिंग इस्लाम के एक और सीज़न के साथ मैं हमज़ा अली अब्बासी आपके सामने हाज़िर हूँ। इस शो में हम कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स के बारे में बात की जाए जिनको थोड़ा सेंसिटिव समझा जाता है, हसास समझा जाता है, या उन इशूज़ के बारे में बात की जाए जिन इशूज़ के बारे में हमारा जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो प्रेवलेंट नुक्ता नज़र है उससे। तो इसी सीरीज़ को आज बढ़ाते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत खुश लिबास, खुश अखलाक, खुश लैंग्वेज जनाब हसन अलियास साहब। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज दोबारा आपके साथ बैठ के अल्लाह ताला के इस्लाम की बात करते हुए विदाउट वेस्टिंग। अच्छा जी, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे हैं हसन भाई। टॉपिक ये है जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है बहुत सारे लोगों के जहन में कि देखें दीन क्या है। दीन अल्लाह ताला का हुक्म है। दीन मुझे कहता है खुश अखलाक होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, इल्म और अमल के मामले में दयानतदारी अपनानी चाहिए। लेकिन जो प्रेवलेंट हमारे यहाँ ओपिनियन है वो ये भी कहता है कि भाई इससे भी सबसे बड़ा एक फरीज़ा है दीन का जो, और ये नुक्ता नज़र पिछले 100 साल में तकरीबन बहुत फेमस हुआ। वो ये कहते हैं कि जी दीन का असल में सबसे बड़ा फरीज़ा ये है, जिसकी वजह से अर्तुगरुल भी बहुत फेमस हुआ, कि असल में आपने दीन ख़ुद भी अपनाना है। दीन एक पैगाम तो है ही जो आपने दुनिया को भी देना है अल्लाह ताला का, लेकिन दीन एक नाफिज करने वाली चीज़ भी है। यानी कि मैंने दीन को, उसके अहकामात को अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क में, सोसाइटी में और इवेंचुअली दुनिया के अंदर नाफिज करना है उसको। ये अल्लाह ताला का मेरे लिए सबसे बड़ा सुप्रीम हुक्म है। अब यहाँ पे आके आप एकदम कहते हैं ये वाकई है हुक्म। तो हसन भाई, नंबर वन, ये हुक्म है क्या अल्लाह ताला का मेरे लिए? क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि जी वो आयत जो प्रेजेंट की जाती है, मैं आपके सामने जल्दी से रख दूँ जी वो आयत है जी 42, सूरा 42 आयत 13 प्रेजेंट की जाती है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए एज प्रूफ नंबर 1। डोंट वरी, हम आगे मज़ीद आयात भी डिस्कस करेंगे, अहादीस भी डिस्कस करेंगे, वाक़यात भी डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट किए जाते हैं इस नफाज दीन की ताबीर को जस्टिफाई करने के लिए। बट फर्स्ट वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत जो मैंने बताई है जी, चैप्टर 42 आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और ये वही दीन है जो हमने नूह की तरफ भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और जो इब्राहीम को भेजा और जो मूसा को भेजा और जो ईसा को भेजा। इसी दीन को हमने आप लोगों के लिए पसंद किया, तो इसी दीन को इख्तियार करो और तफरके में ना पड़ो। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अकीमुद्दीन का। हम कहते हैं कि जी ये लफ्ज़ है कि दीन को इख्तियार करो, इसका मतलब ये नहीं है कि दीन को नाफिज करो। तो अकीमुद्दीन का मतलब ये क्यों नहीं है कि दीन को नाफिज करो हसन भाई? शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैका मा वस्सैना बि इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। आयत आपने पढ़ दी और बता भी दिया कि इस आयत को पढ़ के वो क्या तसव्वुर है जो लोगों में पेश किया जाता है। फ़रीज़ा इक़ामत दीन कहा जाता है कि जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन दीन का बुनियादी हदफ और नस्बुलैन वो क्या है? दीन को नाफिज करना। और उसको ताबीर ये अल्फाज में किया जाता है कि फ़रीज़ा इक़ामत दीन। इस आयत से हम क्या मुराद लेते हैं और वो जो तसव्वुर बिलउमूम बयान किया जाता है वो क्यों मुराद नहीं लिया जा सकता, इसके लिए 3 बुनियादी बातें हैं। एक एक करके चलते हैं कदम ब कदम। पहली चीज़ ये है कि अल्लाह की जो भी बात हम तक पहुँचेगी, हमारी मजबूरी है कि वो ज़ुबान के दायरे में है। जब कोई चीज़ ज़ुबान के दायरे में आती है तो फिर ज़ुबान के मुसल्लमा कवायद, ज़ुबान के मुसल्लमा मानी, मफ़ाहीम, मतालिब, उनकी रोशनी में आपने तर्जुमा करना है। तर्जुमा आप अपने घर से लाकर नहीं कर सकते। पहली बात क्या मतलब ये इस बात का कि आपने अरबी का एक लफ्ज़ पढ़ा, तो अरबी का लफ्ज़ पढ़ने के बाद उस लफ्ज़ का जो मफ़हूम, उस लफ्ज़ का जो मानी है, लफ्ज़ की मानी पर जो दलालत है, वो आप आगाज़ नहीं करेंगे। वो पूरा का पूरा एक मुतवारिस इल्म है। जिन्होंने अरबी ज़ुबान पढ़ी, समझी, जानी, लिखी, उसके बारे में उसके, यानी कि अगर मैं उर्दू ज़बान में कहता हूँ कि अगर आपने ये बात की तो आपके वालिद साहब आपके कान के नीचे 2 लगाएंगे। हाँ, तो अब जिस तरह उसको समझा जाता है उर्दू में, कान के नीचे 2 लगाने का मतलब ये आपको सबक सिखाएंगे, उसी तरह समझा जाएगा, ना कि मैं उसकी कोई और तौजीह करूंगा कि नहीं वो आपके कान के नीचे इस तरह 2 दफ़ा टैप करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ुबान क्या है? ज़ुबान सर तसर समा है, सुनी जाती है। जो लोग सुनते हैं उसको बयान करते हैं। सदियों का एक तामुल है, उससे अल्फाज के मानी हमारे सामने आते हैं। ये हम लुगत खोलते हैं
اور پڑھتے ہیں کہ فلاں لفظ کا کیا معنی ہے، یہ وہ لغت کا جو بندہ ہے وہ ایجاد کر کے نہیں لکھ رہا، جو کچھ معاشرے میں رائج ہے وہ اس کو وہاں پر ثبت کر رہا ہے۔ تو پہلا نقطہ جو ہم اس آیت کے بارے میں جانیں گے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ کا ترجمہ کیا ہے جو لوگوں نے کیا ہے، اقامت دین۔ اقامت دین۔ تو لفظ کا جو سادہ ترجمہ ہے اور بالکل درست ترجمہ ہے، اور امت کے پورے علم نے، آپ امام اللغہ زمخشری کو اٹھائیں، علامہ آلوسی کو اٹھائیں، احکام القرآن کو اٹھائیں، سب کے صرف یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو اس سے اقامت دین کا مفہوم برآمد کرتے ہیں، قرآن میں یہی تعبیر جو دوسری جگہوں پر آئی ہے وہ بھی اس کا ترجمہ وہی کر رہے ہیں کہ دین پر عمل درآمد کرو، دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو، دین سے ہٹنا نہیں ہے، دین تمہارا نصب العین رہنا چاہیے، دین پر کھڑے رہو، اس کی حفاظت کرو، اس کو نظر انداز نہ کرو۔ یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے۔ یہ دوسری جگہ بھی آیا ہے، یہ دوسری جگہ پر بھی آیا ہے، یہ نماز کے بارے میں بھی آیا ہے، یہ اور چیزوں کے بارے میں بھی آیا ہے۔ نماز قائم کرو، مثلا نماز کے بارے میں آیا تو خود قرآن نے بتا دیا کہ نماز قائم کرنے سے، اقامت صلاۃ کی تعبیر آتی ہے نا، کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے بتایا کہ نماز پر مداومت، دائمون، اور دوسری جگہ کا یحافظون، نماز کی حفاظت کرنا۔ تو لفظ کے اعتبار سے کوئی دوسرا معنی اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے لفظ جو ہے دنیا بھر میں کوئی بھی فعل ہوتا ہے یا وہ کسی ٹینجبل چیز سے متعلق ہوگا، مادی چیز سے، یا وہ کسی تصور سے، نظری چیز سے متعلق ہوگا۔ یہ جب لفظ اقامت کا مادی چیز سے متعلق ہوتا ہے تو اس کا مفہوم متعین ہے، سیدھا کرنا۔ ہم کہتے ہیں اقیم الوزن بالقسط، بھئی ترازو میں سیدھا کرو، ترازو میں ٹھیک تولو۔ یہ جب کسی مانوی تصور سے متعلق ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے قائم کرنا، حفاظت کرنا، نافذ کرنا بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس آیت میں وہ مراد نہیں لی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے۔ اگر نافذ کرنے کی تعبیر ہوتی تو آگے بتایا جاتا کہ کن پہ نافذ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں عربی میں کہتا ہوں اقم الحد الیہ، کہ بھئی تم حد کو نافذ کرو ان پر، تو یہاں پر تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں پر کس چیز کا ذکر ہے کہ بھئی وہی دین ہے جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، جو آدم کو دیا، جو نوح کو دیا، وہی دین میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس دین پر قائم رہو۔ نافذ کرنا ہے، کن پہ نافذ کرنا ہے؟ عیسیٰ نے کن پہ نافذ کیا؟ موسیٰ نے کن پہ نافذ کیا؟ نوح نے کن پہ نافذ کیا؟ وہ تو اپنی دعوت سبجیکٹ ہونا ضروری ہے اس کو نفاذ کے معنی میں لینے کے لیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات آیت میں کیا ذکر ہوئی؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ معطوف علیہ، یعنی اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ بھائی دین کو جو بھی آپ نے ترجمہ کر لیا، نافذ کرو، ترجمہ کر لیا، آگے کا تفرقہ مت کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں بھائی گاڑی آہستہ چلاؤ، اور اگر میں یہ کہوں اور اچھے شہری بنو، قانون کی پابندی بنو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ گاڑی آہستہ چلاؤ، سپیڈ لیمٹ کا احترام کرو تاکہ اچھے شہری بنو۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گاڑی آہستہ چلاؤ اور جلدی شادی کر لو، تو ان دو باتوں کا کوئی تعلق آپس میں بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر بالکل سیدھی سادہ صاف بات بیان ہو رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ دین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، یہ انہوں نے کوئی آغاز نہیں کیا اس دین کا، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو آدم کو دیا، جو نوح کو دیا، اور جو کچھ دین کی ہدایت ان کے پاس موجود تھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ تو تم بھی اس پر عمل کرو۔ دین پر عمل کرنا، دینی احکامات کو بجا لانا، اس پر قائم رہنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اس لفظ کا سادہ ترجمہ ہے۔ یہاں تک کہ میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے اس سے وہ تصور برآمد کیا ہے کہ بھی دین کو نافذ کرنا ہے، ذرا آپ پلٹ کے ان سے پوچھئے کہ یہاں پر اگر یہ حکم دیا گیا ہے دین کو نافذ کرنا، تو دین تو بے شمار احکامات کا نام ہے۔ مثلا دین مجھے کہتا ہے بھی نکاح کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا، طلاق دینی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، لین دین کے معاملات کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے، اس میں قانون سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر نافذ کرنے کا مفہوم ہے پورے دین کو، تو میں کیا نکاح کو نافذ کروں گا لوگوں پہ؟ میں نکاح کے گواہ لانے کے لیے چیزوں کو نافذ کروں گا؟ میں طلاق کیسے دوں یہ حکم کو میں نافذ کروں گا؟ یہ بات کہ دین کو نافذ کرنا ہے، یہ بات تو دین کے خود احکامات کے بارے میں ثابت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دین کی کئی حکم جو ہیں وہ نافذ کرنے والے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے کہ حد ہیں جو پنشمنٹس ہیں، لیکن کئی حکم ہیں جو کہ میرے نافذ کرنے والے نہیں ہیں، وہ انڈیویجولی فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیسے اختیار کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ کہنا کہ دین بحیثیت مجموعی کوئی ایسی چیز ہے جس کو نافذ کرنے کا حکم یہاں پہ دیا گیا، یہ ٹیکنیکلی اس طرح بھی غلط بات ہے۔ اس طرح غلط بات اس لیے ہے کہ آپ عملی زندگی میں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آئین کو نافذ کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آئین کو کھولیں گے، اس کی ایک ایک شک پڑھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ بھئی اس شک میں ایک چیز ہے جس کو نافذ کرنا ہے، ایک چیز ہے جس کی اجازت دینی ہے، ایک چیز ہے جس پر میں نے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے صدر کو مسلمان ہونا چاہیے، تو اب اس چیز کو صدر نے مسلمان ہونے کے اقرار کے بعد عمل کرنا ہے،
یہ اس فرد سے متعلق ہے جو صدر بن رہا ہے اس کا مسلمان ہونا، میں اس کو کیسے نافذ کروں گا؟ یا مثال کے طور پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کابینہ سے اجازت لیں گے، تو اب یہ وزیر اعظم کے لیے ایک بائنڈنگ چیز ہے، اس میں مجھ سے کیا تعلق ہوگا اگر میں کہوں کہ میں آئین کی پاسداری کرتا ہوں؟ تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دین میں جو حکم نافذ کرنے والے ہیں سوسائٹی پہ، ان کو نافذ کیا جانے کے اندر آپس میں تفرقے میں نہ بٹو. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین میں کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نافذ بھی کیا جاتا ہے، تو پھر یہ تو حکم بتائے گا نا، پھر فریضہ اقامت دین کہاں گیا؟ کہ ہر حکم سے آپ وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ حکم نافذ کرنے والا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. آپ نے تو فرمایا کہ جی فریضہ اقامت دین کو نافذ کرنا ہے، اور اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ دین میں کچھ حکم تو ہوتے ہیں نا نفاذ کے، تو بھائی اگر کچھ حکم نفاذ کے ہوتے ہیں تو حکم بتائیے. حکم بتائے گا کہ میں نفاذ کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں. حکم بتائے گا. اسی لیے یہ جو پوری تعبیر ہے کہ دین کو نافذ کر دو، یہ بالکل بے بنیاد ہے، بالکل غلط ہے، لغت کے اعتبار سے بھی، علم اور عقل کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، خود دین کے کانٹینٹ پہ غور کرنے کے اعتبار سے. مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. آپ کہیں اعتصام بحبل اللہ ایک فریضہ ہے. کہ اب میں نے خود بھی تھامنا ہے رسی کو اور دوسروں کو بھی تھموانا ہے رسی کو. میں اب جب آپ یہ کہیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپ نے اس کو ایک فریضہ قرار دے دیا. یا مثال کے طور پہ قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ نے کہا دین میں داخل ہونا تو ایک فریضہ ہے، تو اب دین میں داخل ہو گئے آپ، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو بھی داخل کرواؤں. اب جب آپ کروائیں گے تو آپ حکم بیان کریں گے نا، آپ وہ بتائیں گے کہ بھی دوسروں سے کن کن چیز پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو وہاں پر حکم زیر بحث آئے گا. تو حکم جب زیر بحث آئے گا تو ہر حکم اپنی تعین کرتا ہے. فریضہ اقامت دین کہنے سے دین کے سارے کانٹینٹ اور مشمولات لازم نہیں ہو جاتے، ہر حکم کی طرف آپ کو لوٹ کے جانا پڑتا ہے. یہ کانٹرڈکشن ہے اس کے اندر. اچھا آپ آیت کو پڑھیں، آیت کیا بات بیان کر رہی ہے؟ آیت یہ بات بیان کر رہی ہے کہ بھئی دین ایک ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہاں پر یہ بات بھی اب واضح ہو جانی چاہیے ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پچھلی دین کے اندر تو تبدیلی تھی، یعنی پچھلی شرائع کے اندر، شریعت کے اندر بہت سارے ایسے احکامات تھے جو ہماری شریعت میں نہیں ہیں. اگر ایک ہی دین مراد ہے تو یہاں پر تو دین کا لفظ آیا ہے، تو یہ بھی زبان کے بیان کے اسالیب کے اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے. جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کرو، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 73 کا آئین جو ہمارے ملک میں رائج ہے اس میں 18 ترمیمیں ہو گئی ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی پاسداری کرو. تو وہ دین جو اللہ نے ان کو دیا تھا اور وہی دین جو اس وقت تمہارے پاس جس بھی صورت میں ہے، جو بھی اس کی شریعت میں تبدیلی ہو چکی تم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. یہ عمل درآمد میں کروں گا، میں حکمران ہوں، میں استاد ہوں، میں باپ ہوں، تو اب میں دیکھوں گا کہ مجھ سے متعلق بھی کچھ احکامات دیے گئے ہیں یا میں ان معاملات میں آزاد ہوں. تو فریضہ اقامت دین یہ لفظ کے اعتبار سے، اقامت کا لفظ مفہوم جب وہ کسی نان ٹینجیبل چیز کے بارے میں اختیار کیا جاتا ہے، وہاں پر اس سے مراد کیا ہوتی ہے. نافذ کرنے کا مفہوم یہاں کیوں مراد نہیں لیا جا سکتا؟ اس لیے کہ زبان اس کی اجازت نہیں دیتی. جملے کے اندر جو دوسری چیز بیان ہوئی ہے کہ تفرقہ نہ کرو، دو باتیں آپس میں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں. اور سب سے اہم بات، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نافذ کرو تو کس پہ نافذ کرو؟ وہ تو آیت میں ذکر ہی نہیں ہے. یعنی نافذ کس پہ کرنا ہے؟ فرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نافذ کرو. اب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ حکم تو حکمرانوں کو دیا جا رہا ہے، تو یہ تخصیص آپ نے کیسے پیدا کیا آیت میں؟ پیچھے تو کہا آدم کو یہ کہا، نوح کو یہ کہا، عیسیٰ کو یہ کہا، موسیٰ کو یہ کہا، محمد کو یہ دین دیا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ آئے تو یہی کرنے کے لیے تھے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا اقامت کے لیے. جو کرنے کے لیے آئے تھے اس میں ان کو لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ ان کے ساتھ وہ کام کرواتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے کہ جو کام ان سے متعلق تھا، ان کی منصبی حیثیت تھی، اس میں نافذ بھی کیا. نافذ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے بھائی، جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو زمین کے پیٹ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، وہ سب کچھ بھی کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ اقامت دین کا مطلب ہے دین نافذ کر دو، تو دین کے نفاذ کا نعرہ لگانے سے دین کا ہر حکم ثابت نہیں ہو جاتا. اور جب جواب آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض احکامات تو نافذ بھی کیے جاتے ہیں، تو پھر فریضہ اقامت دین کی تعبیر اختیار نہ کریں، حکم بتائیں، آیت پڑھیں، لفظ میں بتائیں کہ کون سا حکم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو نافذ کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ حکم کی ڈسٹنکشن نہ ہونے کی وجہ سے دین بحیثیت مجموعی سے اس طرح کے کانسیپٹ جنم لیتے ہیں کہ جیسے نماز کو انفورس کیا جاتا رہا کئی ملکوں کے اندر، اور اس انفورسمنٹ کو آئیڈیلائز بھی کیا جاتا رہا کہ نماز دیکھیں جی ہم ان کو زبردستی پڑھوائیں گے، دکانیں بند کرو، مسجدوں میں جاؤ. اسی طرح یہ جو
روزہ رمضان کے اندر جو ہے یہ زبردستی ایک نفاذ کیا جاتا ہے کہ جی دکانیں سرٹن ٹائم سے سرٹن ٹائم تک نہیں کھلیں گی, پبلکلی کو کھا نہیں سکے گا, احترام رمضان جیسے آرڈیننس, وہ اسی سوچ کے تحت کیے جاتے ہیں نا کہ جی یہ دین کو نافذ ہم کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, جس سے کہ بہت زیادہ پرابلمز بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلمز پیدا ہوں, بے شک ہوں, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے ان دا فرسٹ پلیس. میں صحیح پہنچا ہوں یہاں بالکل ٹھیک ہے. اور آیت کو اگر جنرلی بھی دیکھا جائے, I don't know if you'll have enough time to discuss the next point, لیکن آیت کو اگر جنرلی بھی دیکھا جائے تو بات سمجھ آتی ہے ایز اے لے مین کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو انسانوں, میں نے ایک ہی دین دیا تھا, ایک ہی دین حضرت آدم کو دیا, ایک ہی دین حضرت عیسیٰ کو, حضرت موسیٰ کو, حضرت ابراہیم کو, تمام پیغمبروں کے تھرو میں نے ایک ہی دین دیا تھا اور تمہارے لیے بھی یہی دین پسند کیا ہے, تو اس دین کو اختیار کرو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو, یعنی اپنے اپنے دین نہ بنا لو بیچ میں. تو اس اختیار کرو سے یہ جو اختیار دوسروں سے بھی کرواؤ کا سفر ہے وہ یہ اقامت دین کے ورڈ کے ڈفرنس سے پیدا ہوا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے ڈفرنس سے. بالکل ٹھیک آپ نے بتایا کہ جی کیوں اس کی ٹرانسلیشن نفاذ کی نہیں بنتی اور کیوں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اس کو اختیار کرو اپنے اندر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ چلیں مان لی آپ کی بات کہ دین جو ہے اس کو نافذ کرنے کا اپنی ذات میں کوئی حکم نہیں ہے اسلام کے اندر, اور ہم نے سارا ڈفرنس ڈسکس کر دیا. لیکن اس کے آگے بھی ایک کانسیپٹ ہے جو بڑا پرابلمیٹک ہے, اور خاص طور پہ اس لیے پرابلمیٹک ہے کیونکہ پوری دنیا میں بڑا پرابلمیٹک ہے. ہمیں آج جو ہے وہ تلاشیاں جو ایئرپورٹس پہ دینی پڑتی ہیں, دنیا میں جو بہت ساری تحریکیں اٹھی جنہوں نے بہت زیادہ تباہی بہرحال دنیا میں کریٹ کی, وہ اس حکم کی وجہ سے. تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم ہے کہ اس دین کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوگا. تو غلبہ حاصل ہونے کا تو مطلب یہی نہیں ہے کہ باقی دین جو ہیں وہ سارے کے سارے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے اور ہمارے دین کو غلبہ حاصل ہوگا پوری دنیا میں اور ہمارا دین جو ہے نافذ ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر. اس کے لیے بھی جو ہے قرآن کی آیت پریزنٹ کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جی غلبہ دین کی آیت, جو ہے چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 9. It is he who sent his messenger with guidance and the religion of truth to manifest it over all other religions, although those who associate others with God will dislike it. کہ ہم نے یہ دین بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو تمام ادیان کے اوپر اس کو غلبہ دینے کے لیے. حسن بھائی تو غلبہ ہوگا تو نافذ ہوگا نہیں پوری دنیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو وہ جو پہلی بات ہم نے سمجھی تھی یہ اس کی دلیل ہے کہ اب آپ کو فریضہ اقامت دین کا لفظ کہنے کے بعد اگر سب کچھ فرض ہو گیا تھا دین کو نافذ کرنا, تو پھر اگلا حکم پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ بات کہ آپ حکم ایک اور جگہ سے پڑھ کے بیان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ نہیں دین نے تو کہا ہوا کہ دین کو غالب آنا چاہیے, اس کا مفہوم اور مراد یہ ہے کہ ہر حکم اپنی نوعیت طے کر کے بتائے گا, ورنہ آپ کو آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ صرف یہ کہتے ہیں اقامت دین ہے, دین کا جو کچھ کانٹینٹ قرآن و سنت میں موجود ہے اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے. وہاں تو کوئی تخصیص نہیں کی گئی آیت میں. آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ چیزیں نافذ کرو جو نافذ کرنے والی ہیں, اور وہ چیزیں, وہاں تو صرف کہا گیا اگر آپ کا ترجمہ اختیار کر لیا جائے. لیکن جب آپ نے یہ آیت پیش کی اور وہ لوگ جو اس نقطہ نظر کے قائلین ہیں وہ پھر اس کے بعد یہ آیت پیش کرتے ہیں, تو اصل میں یہی وہ کنٹرڈکشن ہے جو خود ان کے تصور میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہاں پر سب کچھ نافذ کرنے کی بات تھی تو پھر آیت الگ سے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ حکموں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر آپ حکم ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر حکم یہ بتائے گا کہ میں نافذ کرنے والا ہوں, میں نافذ کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں, میں انڈیویجول ہوں, میرا کس سے تعلق ہے, میں رسول کی منصبی حیثیت سے متعلق ہوں, میں حکمران سے متعلق ہوں, میں فرد سے متعلق ہوں, میں نظم اجتماعی کے امیر سے متعلق ہوں, میں کس سے متعلق ہوں. حکم پیش کر دیا آپ نے. اب آئیے اس حکم کو بھی اسی طریقے سے ڈائسیکٹ کرتے ہیں. کیا الفاظ ہیں اس کے الفاظ ہی ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, میں ہی وہ ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہے. کس کو بھیجا ہے؟ رسول کو. آپ کو بھیجا ہے؟ نہیں. مجھے بھیجا ہے, کسی امیر کو بھیجا ہے, کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو بھیجا ہے. لفظ کیا آیا ہے؟ رسول. رسول کو بھیجا ہے. رسول کون ہوتا ہے؟ رسول کون ہوتا ہے اس کو قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ, کہ جب ہم رسول بھیجتے ہیں ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, رسولوں کو دنیا میں غلبہ دیتے ہیں. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ, ان کے ہاتھوں سے عذاب آتا ہے. کفار کو کہا گیا ہے کہ سب کے ساتھ یہ ہوا,
اور پھر کہا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، او بھائی تم ان سے کوئی بہتر ہو پچھلے والوں سے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول آ جاتا ہے تب تک ہم عذاب نہیں دیتے، رسول کے آنے کے بعد ہی ہم عذاب دیتے ہیں۔ تو رسول کی یہ منصبی حیثیت ہے، رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت، دیکھیں اللہ کا دین نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے دین کا بنیادی تصور خدا کی اسکیم کا کیا ہے؟ جزا و سزا۔ دنیا میں آیا ہوں، ارادہ اختیار لے کے آیا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہوں گا، کس بنیاد پہ میرا فیصلہ ہوگا؟ ایک وہ علم جو میری فطرت میں ہے، اور دوسرا رسولوں کا یہ پیغام جو شریعت کی صورت میں آتا ہے، اگر میں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جزا و سزا ہوتی ہے۔ تو رسول وہ جزا و سزا جو آخرت میں ہونی ہوتی ہے، دنیا کے پردے پر اس کا ایک ٹریلر، اس کا ایک ریپلیکا، اس کی ایک عملی تصویر لیبارٹری کی صورت میں رکھ کے بتاتے ہیں کہ اگر خدا کو نہیں مانو گے تو یہ کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ پیغمبر کو جب بھیجا اور کہا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، یہ ہم نے کرنا ہے، وما رمیت اذ رمیت وولکن اللہ رما، تم نے نہیں مٹی پھینکی، میں نے پھینکی ہے، تم نے نہیں مارے بدر میں نے مارے ہیں، میرے فرشتے اترے ہیں۔ آپ اگر صحابہ کی حکایت پڑھیں سورہ توبہ میں، وہ خود بیان کرتے ہیں کفار سے کہتے ہوئے کہ بھائی اب تم انتظار کرو، یا آسمان سے آئے گا یا ہمارے ہاتھوں سے آئے گا، یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کیا۔ یہاں تک کہ صحابہ جب نکلے خود اقدامات کرنے رسول اللہ کی ہدایت پہ، تو فرمایا کہ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے اترے ہیں اور لوگوں کی گردنیں کاٹ کے لوگ چلے گئے ہیں۔ تو اللہ ایک کام کرتا ہے رسولوں کے ساتھ، جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اب آیت کو پڑھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب یہاں پر الدین کا لفظ آیا ہے، اس کے ساتھ ایک الف لام ہے، پھر پلٹ کے وہی بحث آ گئی کمبخت زبان کی۔ اب زبان کو میں گھر سے تو یاد کر نہیں سکتا، الف لام آ گیا۔ یہ الف لام کیا چیز ہوتا ہے؟ آرٹیکل ہوتا ہے، چیزوں کو اسپیسیفائی کرتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ الدین۔ پیغمبر کہاں آئے تھے؟ جزیرہ نما عرب میں۔ تو اب جزیرہ نما عرب کے اندر جو ادیان ہیں ان سب پر یہ غالب آئے گا، ان ادیان پہ جزیرہ نما عرب کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کا فرمایا ان تمام ادیان پہ ان کو غلبہ دوں گا، ان تمام ادیان پہ۔ کہاں پر؟ جو جزیرہ نما عرب کے اندر ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع فی جزیرۃ العرب دینان، اس جزیرہ عرب کے اندر دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ المشرکون سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی مشرکون ہے بھائی جن کے مارنے کا حکم پیچھے دیا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر، بتایا گیا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ نہیں بچیں گے، کیوں نہیں بچیں گے؟ اس لیے کہ رسول کی موجودگی میں اتمام حجت کے بعد انکار کر رہے ہیں، جو عذاب ان کو آخرت میں ملنا تھا دنیا میں ملے گا۔ تو یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے، اس پوری بحث کے ضمن میں اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں نکلیں گے، اگر ہم نے دنیا میں نکل کے یہ کام کرنا ہے تو پہلے آیت سے رسول کا لفظ ہٹائیے۔ بالکل صحیح، مجھے لگ رہا تھا اگلی ایپیسوڈ تک جائیں گے، لیکن کیا بات ہے جی، آپ نے تو بڑی کوئکلی اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا۔ بالکل ایک لے مین کے طور پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ رسول قرآن کے اندر جو بتایا اللہ تعالیٰ کی اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آتا ہے، سزا اور جزا نافذ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول کے ذریعے اس کی قوم یا ایڈریسیز کے اوپر۔ ہدایت عالمی ہوتی ہے لیکن عدالت وہ اپنے ایڈریسیز کے لیے بن کے آتا ہے۔ یہی عدالت آخری دفعہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ٹھیک ہے جی۔ اس عدالت کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اب آ گئے ہیں، یہ آ گئے ہیں دنیا کے اندر، اور ان کے تھرو میں اپنے دین کو غلبہ دلواؤں گا ان تمام ادیان کے اوپر جو اس کے ایڈریسیز میں اس وقت موجود ہیں۔ یعنی یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپیسیفک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے لیے یہ نہ ہی کوئی بشارت ہے، نہ ہی کوئی حکم ہے کہ اب جی دین کو غلبہ ہوگا، بیکاز بائی دا وے حسن بھائی وہ غلبہ ہوا بھی تو نہیں نا وہ اصل دنیا میں بھی تو غلبہ نہیں ہوا، یعنی کہ آپ، اور جہاں ہونا تھا وہاں ہو گیا، جہاں رسول کی موجودگی میں ہونا تھا وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ایگزیکٹلی، اور دیکھیں وہ کتنی عالمی سطح پہ اس وقت ہوا کہ عرب اور نیبرنگ تمام تینوں ایمپائر جو ہیں وہ گر گئی، تو کیا ہوا؟ اسی دین کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کے اس کو عمومی طور پہ اپنے لیے ایک وہ بشارت اور حکم سمجھتے ہیں تو پھر کہاں ہے دین کا غلبہ؟ پوچھنا چاہیے نا۔ آپ کہتے ہیں جی مسلمانوں کی کمپلیسنسی ہے، مسلمانوں کی کون سی کمپلیسنسی ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے جان کے نذرانے پیش کر گئے اس غلبہ دین کے لیے، خاص طور پہ پچھلے 30 سال کے اندر، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ دنیا کو ہم نے یعنی آگ ہی لگا دی، آلموسٹ غلبہ نہیں ہوا۔ تو دیکھیے پوری بحث کا خلاصہ جس طرح آپ نے کیا، بہت شاندار خلاصہ کیا کہ جس وقت ہم دین سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں
ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے تصورات عالمی سطح پر نظاموں کی بحث کے مقابل میں اسلام کو بطور نظام پیش کرنا، دنیا کے اندر اگر ہماری تہذیبی برتری اور غلبہ نہیں ہے اس کو ثابت کرنا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آیت پڑھی جائے گی، اس کے اوپر اس کا ترجمہ کیا جائے گا، ترجمہ کرنے کے بعد اس کا سیاق و سباق، قرآن مجید کا پورا قانون، اس کے نظائر، اس کے شواہد، اگر آپ اس سے کوئی استنباط بھی کرتے ہیں تو وہ لفظوں میں بیان کریں گے آپ، اور اس کو کوالیفائی ہونا چاہیے وہاں پہ۔ تو پورا تصور اقامت دین کا، اقامت دین اپنی ذات میں کوئی فریضہ نہیں ہے، اس لفظ سے وہ مراد نہیں ہے، مسلمانوں کے علم نے اس سے وہ مراد نہیں لی، بالکل سادہ سی بات ہے، دین پر قائم رہیں گے، دین کو اختیار کریں گے، دین کو اپنی زندگی میں آپ بحال رکھیں گے، اس پر کھڑے رہیں گے، عمل پیرا رہیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اب وہاں پر بھی آپ دیکھیے دعوت کس نے دینی ہے، حکم بتائے گا، علماء کی دعوت الگ، فرد کی دعوت الگ، بنی اسماعیل کی دعوت الگ، بطور قوم کے آپ کہیں جی دعوت دینا فرض ہے، تو ایک بندے کے اوپر بھی فرض ہے کہ امریکہ کو جا کے دعوت دیں، وہ ہر حکم کی حرکیات بتائیں گی کہ وہ کس سے متعلق ہیں۔ لہٰذا آپ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ آیت کا جو مفہوم پیچھے سے بیان ہو رہا ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا، خود آیت کے لفظ کا جو معطوف علیہ آگے بیان ہوئے تفرقہ نہ کرو اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نافذ کرو، کن پہ نافذ کرو؟ وہ جو انبیاء نافذ نہیں کر کے گئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، جن کو موقع نہیں ملا نافذ کرنے کا؟ تو یہ ساری چیزیں خود اس تصور کو، اور سب سے بڑھ کر آپ اگر غور کریں گے جن لوگوں نے اس تصور کو اپنایا ہے انہوں نے بھی جہاں اس لفظ کی لفظی بحث کی ہے، باقی جگہوں کے اوپر تورات کے بارے میں یہی لفظ آیا ہے، انجیل کے بارے میں یہی لفظ آیا ہے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بھئی یہ فیصلہ، یہ اقامت کا، کہ بھئی تم اس کے اوپر بات کرتے ہو، ان چیزوں کو اختیار کرو جو تمہیں دی گئی ہیں، تو وہاں پر وہی ترجمہ کر رہے ہیں، اختیار کرو، قائم رہو، یہی لفظ ہے، یہی لفظ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ لفظ کہنے سے پورا دین کسی پر نافذ نہیں ہو جاتا، اور پھر سیلف کنٹرڈکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں یہ چند احکامات تو فرض سے متعلق ہیں۔ بھئی کیوں فرض سے متعلق ہیں اگر سب کا سب نافذ کرنے کے لیے؟ یہاں پر تو کوئی تخصیص نہیں کی گئی، تو پھر حکم بتائے گا، جب حکم بتائے گا تو فریضہ اقامت دین کوئی چیز نہیں ہے، حکم میں جانا پڑے گا۔ ایک حکم آپ نے بیان کر دیا کہ جی یہ تو غلبے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی میں نے توضیح کی، وضاحت کی اپنے طالبانہ علمی سفر کی روشنی میں۔ ہم خود طالب علم ہیں، ابتدائی طور پہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، اس عہد کے اندر بڑے لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بیان کی، مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کی، حمید الدین فرحی نے بیان کی۔ یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان تصورات کو بتایا ہے، خدا کی پوری ہدایت کو سامنے رکھ کے۔ تو اس طرح کے تصورات کو آگے بڑھ کے طالبانہ طور پہ ڈائسیکٹ کرنا چاہیے، اور قائم شدہ تصورات جذباتیت سے نکل کے اب مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نام پر اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس سے بھاری ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ یہ میں اور آپ اپنے تصورات کی روشنی میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بات، فکری گمراہی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ زبان کا دامن چھوڑ دیں اور اپنی منطق سے زبان تشکیل دیں، اس سے ایک تصور اخذ کریں اور پورے دین کے اوپر اس کو حاوی کر کے دنیا میں نفاذ دین کی باتیں کریں۔ بہت شکریہ حسن بھائی، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آئی ہوپ کہ کسی حد تک ہم اپنا نقطہ نظر طالب علمانہ آپ تک یہ پہنچا سکے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل حکم نہیں ہے فریضہ اقامت دین، کوئی دین کا فریضہ نہیں ہے، اور فریضہ غلبہ دین یا بشارت غلبہ دین بھی دین کا کوئی حصہ یا فریضہ یا بشارت نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ۔